मंथली सेल्स 8 मिलियन के करीब जो है वो 80 लाख की सेल्स जो है वो मंथली निकाल रहे हैं, कर रहे हैं। फौरन सुनने वाला अब कहता है जी 8 मिलियन की ये बच्चा सेल निकाल रहा है, मेरे पास तो कई गुना ज़्यादा आइडियाज़ हैं। अब उसके माइंड में एक चेकलिस्ट क्या होनी चाहिए कि ये प्रोडक्ट क्वालिफाई करेगी, वो साइज़ हो सकता है, वो कलर हो सकता है, वो प्राइस हो सकती है, क्या मशवरा देंगे आप? जहाँ एक नहीं आते थे, अब 50 ऑर्डर्स पर डे पे वो ब्रांड चला गया। कोई स्ट्रैटेजी नहीं बदली, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, 0 से 50 ऑर्डर, सिर्फ एक चीज, इफ यू आर एन इन्फ्लुएंसर और या इन्फ्लुएंसर के साथ पार्टनरशिप ब्रांड है तो इट विल टेक जस्ट 1 मंथ। तो ये बताएं कितनी टीम है आपके पास? हमारे पास 35 प्लस लोग हमारे पास काम करते हैं। ये छोटी सी उम्र में ऐसी क्या चीज़ आपने खा ली कि जो लोग 25 साल 30 साल 40 साल तक एफर्ट कर रहे होते हैं वो आपने छोटी सी उम्र में कर लिया? बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं खाया, बस एक शौक था कुछ डिफरेंट करने का, यूट्यूबर बनने के ख्वाब था, फिर पता चला टिकटॉक आ गई तो हमने कहा हम टिकटॉक पे बनेंगे, स्टार बनेंगे। तो क्या कुछ आपको देखते हुए उनकी सराउंडिंग का माइंडसेट चेंज हुआ? बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ, बहुत ज़्यादा, खासतौर पर मेरी फैमिली में, मेरे जानने वालों में एक मोटिवेशन। जब तक मैं कर रहा था तब तक तो मैं एक गलत मिसाल था कि ये पढ़ाई से हट के आएगी, तो मेरी फैमिली में गलत मिसाल था कि इसकी तरह नहीं बना। फिर टाइम बदला, जब अल्लाह ताला ने कामयाब किया, सक्सेसफुल हुआ, तो वो ट्रेंड चेंज हुआ। एक ट्रेंड है ना, एक बात है कि हर बंदा उठता है, स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, उसके बाद डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, उसके अलावा ट्रेंड नहीं है, पाथ नहीं है। मैंने उस पाथ को ब्रेक किया, हमारी फैमिली, फिर वो एक इफेक्ट आया। अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग होता होगा कि आप एक 18-19 साल का बच्चा जो है वो आ रहा है, किसी को हायर कर रहा है, उनके लिए कभी ऐसा मैसेज आपको मिला हो कि जी मेरे से छोटा बंदा मुझे हायर कर रहा है? तो पहले यही होता था कि लोग काम ही नहीं करना पसंद करते थे, उनको लगता था कि मुझसे छोटा बच्चा हमें डायरेक्शन देगा, हमें समझाएगा कि इस तरह चीज़ें होती हैं। ये बहुत चैलेंजिंग था। तो आपने आसपास देखे होंगे बिजनेस बनते हुए भी और ख़त्म होते हुए भी जो पैसों की वजह से एंटर हुए थे, आपने अपना पैशन बनाया, उसको जो भी आपको उसमें था, तो आप क्या समझते हैं कि किसको क्या देख के जो है वो आना चाहिए इस फील्ड में? दुनिया में 36 लोग बातें कहेंगे ये नहीं चल सकता, आपने करना है, कोशिश करनी है। दूसरा, मुझे लगता है कि इंसान जब अल्लाह पे यकीन रखता है तो इंसान, अल्लाह ताला उसके लिए रास्ते बनाते हैं और इंसान को नाउमीद कभी नहीं करते अल्लाह। बोलता ना, बातें तो हर बंदा ही करता है, किसी ने कुछ करके दिखाया हो, कोई अगर आपके पास कोई केस स्टडी हो इस चीज़ की। These are words of them कि अगर आज ई टैप्स चला जाए हमारा बिजनेस कोलैप्स कर जाए, वरना 99% मुझे लगता है कि पाकिस्तान में जो ई कॉमर्स में ड्रॉप शिपिंग लोग करते हैं वो प्रॉफिटेबल नहीं होते। अच्छा, वो पैसा अंदर इतना घूमता चला जाता है, वो बड़ा होता जाता है कि उसका प्रॉफिट निकालने की बारी कब आएगी? ये जो स्टेट ऑफ माइंड है, ऐसे आप कैसे देखते हैं? पीपल विल नॉट बाय, लोग इस बात को नहीं खरीदेंगे कि आप महंगी इसलिए हैं कि आप बहुत अच्छे हैं। 1-2% लोग ऐसे भी तो हैं कि जो कि कोरियर वाले ने दिया और अंदर गया, वो खत्म, बाहर आया तो चीज़ ही रिप्लेस हुई थी। अब वो कोरियर वाले ने किया या कस्टमर ने किया? नॉर्मल रिटेल के बिजनेस ज़्यादा चैलेंजेस होते हैं इसमें, कोरियर के मसले, उसके मसले, एड्स के मसले, मेटा डाउन, ये वो 36,000 प्रॉब्लम आपको डेली फेस करना पड़ता है तो बिजनेस। मेरा नाम है असबर अली और आप देख रहे हैं असबर अली ओरिजिनल्स। आज की एपिसोड रिलेटेड होने वाली है उन लोगों से जो ई कॉमर्स से रिलेटेड हैं। तो आज हमारे मेहमान होंगे मोहम्मद नाफे, जिनका ताल्लुक़ है ई कॉमर्स से, और ई कॉमर्स के बारे में बात करेंगे कि अगर आप ई कॉमर्स में नए हैं या पुराने हैं, दोनों को ये पॉडकास्ट सुननी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप नए हैं, कितने पैसों से स्टार्ट करना चाहिए, ड्रॉप शिपिंग करनी चाहिए, प्राइवेट लेबल करना चाहिए। उसके अलावा अगर आप ऑलरेडी ई कॉमर्स में हैं और आपसे मसले हल नहीं हो रहे, जब आप महीने के एंड पे हिसाब किताब करते हैं तो पता लगता है ऑर्डर्स तो खूब जा रहे हैं पर आपको पेपर पे प्रॉफिट शो नहीं हो रहा। इन तमाम चीज़ों का हल हम आज की पॉडकास्ट में ही आपको बताएंगे। तो इसलिए नए हो या पुराने हो, ऑनलाइन में आना चाहते हो तो इस पॉडकास्ट को एंड तक देखना है। और कुछ कर रहे हैं, कहीं मसले आ रहे हैं, उन मसलों को एड्रेस करवा रहे हैं और एड्रेस करने के लिए बुलाया है मोहम्मद नाफे को। नाफे कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं कैसे? जी अल्लाह का शुक्र। और नाफे को इसलिए बुलाया है कि इन्होंने बहुत यंग एज में शुरू किया और यंग एज में बड़ी बड़ी अचीवमेंट है जो कि हम आगे पॉडकास्ट में भी डिस्कस करेंगे। और स्पेसिफिकली टारगेट होगा ई कॉमर्स को और लोकल ई कॉमर्स को। और लोकल ई कॉमर्स इसलिए भी कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा स्कोप है, बहुत सारे लोग ई कॉमर्स से रिलेटेड हैं और ई कॉमर्स करते हुए बहुत सारे मसले मसाइल भी आते हैं। उन मसले मसाइल का हल इनके पास कैसे है वो सुन के आप भी परेशान हो जाएंगे। तो इसी के ऊपर बात करेंगे। तो नाफे, सबसे पहले ये बताइएगा कि ये छोटी सी उम्र में ऐसी क्या चीज़ आपने खा ली कि जो लोग 25 साल 30 साल 40 साल तक एफर्ट कर रहे होते हैं वो आपने छोटी सी उम्र में कर दिया? बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं खाया, बस एक शौक़ था कुछ डिफरेंट करने का। जब मैं पढ़ रहा था तो स्कूल जाता था, सब एक्टिविटीज़ गेम्स वगैरह की तरफ होते थे और मेरी चाहत होती थी कुछ अचीव करूं। शुरू में पता चला कि यूट्यूबर बनना है, यूट्यूबर बनने के ख्वाब था। फिर पता चला टिकटॉक आ गई तो हमने कहा हम टिकटॉक पे बनेंगे, स्टार बनेंगे।
پھر جب پتہ چلا کہ سب چیزوں کے لیے آپ کو ایک اچھا کیمرہ چاہیے ہوتا ہے, اچھا ٹرائیپوڈ چاہیے ہوتا ہے, تو اچھا وہ کہاں سے آئے گا, اس کے لیے پیسے چاہیے ہوں گے, پیسے کہاں سے آئیں گے. پھر ہمیں پتہ چلا کہ کوئی ای کامرس یا لوکل ای کامرس کچھ ہوتا ہے جس کو فیس بک اور انسٹاگرام پر ہم سیلنگ کو کہتے ہیں, کیونکہ اس ٹائم تو وہ شاپیفائی یا اس طرح کا ٹرینڈ نہیں تھا, فیس بک انسٹاگرام پر ہی سیلنگ ہوا کرتی تھی, پھر واٹس ایپ گروپس وغیرہ میں. تو ادھر سے پھر یہ ہماری جرنی اسٹارٹ ہوئی. اچھا, اب آپ کے ایج گروپ میں جو بچے ہوتے ہیں ڈیفینیٹلی آپ نے شاید پہلے سوچ لیا. میں سننے والے کو بتاتا چلوں کہ 2 سے تقریباً 2.5 سال پہلے شاید ہماری پوڈ کاسٹ ہوئی تھی, اور اس میں ہم نے ان کی جرنی بڑی ڈیٹیل میں ڈسکس کی تھی. اس ٹائم بھی بہت کچھ کر رہے تھے, اب ایک نیکسٹ لیول پہ آ گئے ہیں. وہ فیز کیسے سوئچ ہو اس کے اوپر ہی بات کریں گے, پر اس سے پہلے کہ آپ کے آس پاس کے لوگ ہیں اب وہ اتنا سیریس لیتے ہیں کہ ہاں بھائی زندگی میں کچھ کرنا ہے. شاید اس ٹائم پہلے اتنا سیریس نہیں لیتے تھے, یا کہتے تھے کہ ہاں ابھی پڑھائی ہو رہی ہے تو وہ نوکری کا مائنڈ سیٹ, یا گھر والے کہتے ہیں پڑھائی کرو کچھ اور نہ کرو. تو کیا کچھ آپ کو دیکھتے ہوئے ان کی سراؤنڈنگ کا مائنڈ سیٹ چینج ہوا؟ بہت زیادہ افیکٹ ہوا, بہت زیادہ. خاص طور پہ میری فیملی میں, میرے جاننے والوں میں ایک موٹیویشن ہوئی. جب تک میں کر رہا تھا تب تک تو میں ایک غلط مثال تھا کہ یہ پڑھائی سے ہٹ گیا ہے, یہ مطلب میری فیملی میں غلط مثال تھا کہ اس کی طرح نہیں بننا. پھر ٹائم بدلا, جب اللہ تعالیٰ نے کامیاب کیا, سکسیزفل ہوا, پھر وہی جو لوگ کہتے تھے کہ یہ مطلب اس بیٹے سے نہ ملو یا اس کے پاس نہ جاؤ, پھر وہی کہتے ہیں کہ اب اس کو سکھا دیں, اس کو ساتھ بٹھا لیں, اس کے ساتھ بیٹھ جائیں, جہاں پہ روکا جاتا تھا کہ اس کے ساتھ نہیں بٹھانا کیونکہ یہ خراب کر دے گا. سو وہ ٹرینڈ چینج ہوا. اس کی وجہ یہ تھی کہ قصور ان کا بھی نہیں تھا, کیونکہ ایک نئی چیز تھی. سب ایک ٹرینڈ ہے نا, ایک بات ہے کہ ہر بندہ اٹھتا ہے, اسکول جاتا ہے, کالج جاتا ہے, اس کے بعد ڈاکٹر بننا ہے یا انجینئر بننا ہے, اس کے علاوہ ٹرینڈ نہیں ہے, پاتھ نہیں ہے. میں نے اس پاتھ کو بریک کیا ان مائی فیملی. پھر وہ ایک ایفیکٹ آیا, اور اب الحمدللہ اس ایفیکٹ کا بہت بینیفٹ ہوا. بہت سارے میرے کزنز, بہت سارے لوگ, مطلب بہت سارے میں کچھ ریلز وغیرہ پوسٹ کر دیں, وہاں لوگوں نے دیکھا, فیملیز نے دیکھا, ان کو یہ پتہ چلا کہ انجینئر, ڈاکٹر کے علاوہ بھی ایک تیسرا بھی پاتھ ہے جو اسکل کا پاتھ ہے, جو ای کامرس کا پاتھ ہے. کوئی بھی اسکل آپ سیکھ کے آن لائن ارننگ کا پاتھ ہے, تو یہ ایک بنا. اچھا, اب یہ اگر میرا میسج سن رہے ہیں وہ ماں باپ جو کہ اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ صرف پڑھائی کرو, اور کہتے ہیں پڑھائی کے علاوہ کچھ اور نہیں سوچنا ہے, تو آپ نے منتھلی سیلز 8 ملین کے قریب جو ہے وہ 80 لاکھ کی سیلز جو ہے وہ منتھلی نکال رہے ہیں, کر رہے ہیں. اب ان ماں باپ کو آپ کیا مشورہ دیتے ہیں کہ ان کے مائنڈ میں یہ ہوتا ہے کہ ابھی سے پیسے کمانے پہ لگ گیا نا تو یہ پڑھائی چھوڑ دے گا اور پیسے کمانے پہ لگ جائے گا, تو اس کے اوپر کیا آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں, میں ابھی بھی پڑھائی کر رہا ہوں, اور مجھے لگتا ہے کہ ایجوکیشن از ویری امپورٹنٹ. ایجوکیشن اور اسکل سیٹ بڑا ڈفرینٹ طریقے سے چلتا ہے. ایجوکیشن آپ کو میچورٹی دیتی ہے, بہت کچھ سکھاتی ہے. ساتھ ایجوکیشن کے بعد اگر آپ کے پاس ڈگری ہے نا تو آپ کو جاب بھی نہیں ملنی ڈگری پہ. اسکل سیٹ پہ آج اگر آپ نے جاب بھی کرنی ہے نا تب بھی آپ کو اسکل چاہیے. مطلب اس ٹائم ہمارے آفس میں 35+ لوگ کام کرتے ہیں, مگر یقین مانیں مجھے نہیں پتا کیا ان کی ڈگری کیا ہے. آئی ہائرڈ, میں ان کے اسکل پر ہائر کیا. اور عمومی طور پر ہمارے پاس یقین مانیں ایک ڈاکٹر ہے جو کہ ہمارے پاس جاب کرتا ہے, وہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ اس نے سیکھی. اب وہ جو ڈاکٹر کی جاب سے پیسے کماتا تھا اس سے زیادہ کما رہا ہے, تو وہ یہاں پر ہمارے پاس کام کر رہا ہے. صحیح, ہی از اے ڈاکٹر. ریسنٹلی ہماری ہائرنگ ہوئی تھی, اس میں آیا. مطلب ہمیں بھی خود شوق ہوا کہ ایک ڈاکٹر جس کی بڑی اچھی وہ ہوتی ہے, مگر اس ڈاکٹر کو جب وہاں جاب نہیں ملی, اس نے اسکل سیکھا. اسکل سیکھنے کے بعد اب اس کو بہت اچھی سیلری مل رہی ہے, جو کہ ڈاکٹر سے ڈبل پیسے وہ کما رہا. تو یہ بتائیں کتنی ٹیم ہے آپ کے پاس؟ ہمارے پاس 35+ لوگ ہمارے پاس کام کرتا ہے. اچھا, بڑا انٹرسٹنگ ہوتا ہوگا کہ آپ ایک 18-19 سال کا بچہ جو ہے وہ آ رہا ہے, کسی کو ہائر کر رہا ہے, اور وہ اس سے بڑا ہے. اور ایک ہوتا ہے نا, فیل نہیں ہوتا لوگوں کو ایک ایج گروپ کے بعد جا کے بھائی کون چھوٹا ہے کون بڑا ہے. جب وہ کیسی سچویشن ہوتی ہے ان کے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی. آپ کے لیے تو ظاہری بات ہے, آپ کے لیے تو روز کا کام ہے. ان کے لیے کبھی ایسا میسج آپ کو ملا ہو کہ جی میرے سے چھوٹا بندہ مجھے ہائر کر رہا ہے؟ نہیں, اس طرح کی سچویشن بہت زیادہ ہوتی ہے. اب تو کچھ بہتر ہوگی کیونکہ اب میں 19 سال کا بہت بڑا ہو گیا ہوں. جب میں بہت اس سے پہلے 3-4 سال پہلے تو لوگ کام ہی نہیں کرنا پسند کرتے تھے. مطلب لوگ کہتے تھے کہ انٹرویو دینے آئے, شاید ابا جی کا بزنس ہوگا, بیٹا کو انہوں نے بٹھا دیا ہوگا انٹرویو کر لو. عمومی طور پر جب لوگ نہیں آتے تھے تو پھر میں اپنے ابا جی سے انٹرویو کراتا تھا. میں انٹرویو میں سائٹ پہ بیٹھ جاتا تھا تاکہ لوگ آئیں, رکیں, کام کریں.
3 4 5 6 दिन हो जाते थे लोगों को, फिर मैं बताता था कि मैं ये कंपनी चलाता हूँ ताकि तुम रुक जाओ। तो पहले यही होता था कि लोग काम ही नहीं करना पसंद करते थे, उनको लगता था कि मुझसे छोटा बच्चा अब हमें डायरेक्शन देगा, हमें समझाएगा कि इस तरह चीज़ें होती हैं। तो ये बहुत चैलेंजिंग था। सही है, बड़ा इंटरेस्टिंग भी होता होगा सिचुएशन, मेरे लिए इवन जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। आपके लिए तो ज़ाहिर बात है रोज़ की बात हो गई है, तो 4-5 साल में आपने बहुत सारे फेजेस देखे होंगे, टर्नओवर ज़्यादा भी होता है, कम भी होता है। अच्छा, फिर ये सुनने वाले जब हम इसके ऊपर सब डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे, टाइटल देंगे वीडियो के, बच्चा 80 लाख रुपए बना रहा है, तो वो ना अपना काम जो भी कर रहे होते हैं उनको नज़र आ रहा होता है भाई 2-4-5 साल बाद मैं 80 लाख तो नहीं बना सकूँगा, या 80 लाख की सेल्स भी कर रहा हूँ तो मैं वहाँ तक नहीं पहुँच, तो वो छोड़ छाड़ के आ जाते हैं आपकी काम की तरफ कि हाँ भाई ये काम करते हैं। तो आपने आसपास देखे होंगे बिजनेस बनते हुए भी और ख़त्म होते हुए भी जो पैसों की वजह से एंटर हुए थे, आपने अपना पैशन बनाया उसको, जो भी आपको उसमें था। तो आप क्या समझते हैं कि किसको क्या देख के जो है वो आना चाहिए इस फील्ड में? देखें, जब मैंने ई कॉमर्स स्टार्ट किया था ना, तो उस टाइम लोकल ई कॉमर्स की मार्केट इतनी बड़ी नहीं थी। कुछ अरसे बाद एक अमेज़ॉन और इंटरनेशनल ई कॉमर्स का ट्रेंड आया, और वहाँ से लोगों ने 5 दिन में उसको गाड़ी मिल आ गई, उसने $1 मिलियन की सेल कर ली, कुछ उसने एग्ज़िट ले लिया। मतलब ये एक सोशल मीडिया की, फिर फेसबुक मोनेटाइजेशन आ गया, लोगों ने कहा कि हमने 4 दिन में कई लाख डॉलर कमा लिए। फिर यूट्यूब मोनेटाइजेशन आया, यूट्यूब ऑटोमेशन आया। इतनी सारी चीज़ें मेरी होते हुए आई जब मैं कुछ नहीं कमा रहा था। मगर मुझे था कि जब मैंने एक चीज़ को सेलेक्ट कर लिया, चूज़ कर लिया, और शायद उतने पैसे जो वो कह रहे हैं उतने भी मैं ना कमा सकूं अपनी इस जर्नी में, मगर इस जर्नी में मैंने पैशन है मेरा और मैंने कंसिस्टेंसी रखनी है। अच्छा, अब आपकी कंसिस्टेंसी थी, तो अब आप क्या समझते हैं कि आपने जिसको कामयाब देखा होगा, आपकी तरह का किसी ने कोशिश की, 10 लोगों ने कोशिश की, उसमें 2 कामयाब हो गए, अगर मैं आपसे पूछूं 2 वजूहात ऐसी क्या हैं इसकी वजह से वो कामयाब हुए? मुझे लगता है कि कोई भी स्किल या कोई भी आप काम करते हैं तो उसमें एक सबसे पहला होता है कि आप उस पर कंसिस्टेंसी रखें कि आपने ये करना है, अचीव करना है। दुनिया में 36 लोग बातें कहेंगे ये नहीं चल सकता, आपने करना है, कोशिश करनी है। दूसरा, मुझे लगता है कि इंसान जब अल्लाह पे यकीन रखता है तो इंसान, अल्लाह ताला उसके लिए रास्ते बनाते हैं, और इंसान को नाउमीद कभी नहीं करते अल्लाह। बेशक। तो ये मेरी ज़िंदगी की 2 चीज़ें ही अब तक कामयाब करा सकें मुझे। अच्छा, अब मैं अगली तरफ चढ़ूँगा कि आप ई कॉमर्स से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और लोगों को एक प्रोडक्ट जिसके ऊपर मैंने भी एक वीडियो बनाई, टैब से रिलेटेड वो आपका प्रोडक्ट था, उसके ऊपर भी जाएंगे। पर उससे पहले आप ई कॉमर्स से रिलेटेड हैं, आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं अपनी, उस प्रोडक्ट को चलाने के लिए अब आप बिजनेसेस को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं, यानी कि वो आपका सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे होते हैं अपने मसले हल करने के लिए। उससे पहले डेफिनेटली आपने मार्केट में वो मसले देखे होंगे और फिर वो एक प्रोडक्ट बनाई जो कि आगे जो है ना वो इस्तेमाल हो रही है। तो सबसे पहले एक ओवरव्यू सुनने वालों को बताएं जो कि आपके ई टैप्स को जो है वो नहीं जाते हैं, उनके बारे में। बेसिकली ई टैप्स एक ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर है। पाकिस्तान में ई कॉमर्स में बहुत सारे चैलेंजेस हैं, COD के, कोरियर कंपनीज़ के, फेक ऑर्डर्स के। ये एक पूरी एक दास्तान है हर ई कॉमर्स बिजनेस की। और सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हर बंदा ई कॉमर्स में एंटर होना चाहता है क्योंकि उसको लगता है कि ये बड़ा अच्छा ख्वाब है, बट 80% ई कॉमर्स बिजनेस पहले महीने फेल हो जाते हैं। और उसकी मज़ेदार बात यह है कि सबसे नेक्स्ट लेवल की चीज़ ये है कि ई कॉमर्स पाकिस्तान में 60 to 70% प्रॉफिटेबल ही नहीं है। अच्छा, ये हमें लगता है कि मिसाल है सेल्स आ जाना इज़ अ प्रॉफिटेबल थिंग। प्रॉफिटेबिलिटी अचीव करना एक बहुत काइंड ऑफ डिफरेंट थिंग है। हमारे पास अकाउंटिंग या वो इस तरह की कोई टूल्स नहीं होते कि हम उनके हिसाब किताब करें, और हमें लगता है कि हमारे बहुत सारे ऑर्डर्स आ रहे हैं, हमने बहुत सारे पैसे कमा लिए। बट इवेंचुअली तौर पे ये अलमिया है कि पाकिस्तान में प्रॉफिटेबल ई कॉमर्स को करना, लोकल ई कॉमर्स को जो लोग कर रहे हैं, हमारे सुन रहे होंगे, वो इस बात को फील करते होंगे कि लोकल ई कॉमर्स चलाना बहुत आसान काम है, उसको प्रॉफिटेबल करना बहुत मुश्किल काम है। तो उस चीज़ को देखते हुए हमने एक सॉफ्टवेयर बनाया, एक टूल बनाया जिसका नाम है ई टैप्स। बेसिकली करता ही है कि एक तो जितने भी ई कॉमर्स चैलेंजेस हैं उनको एक तो सबको ऑटोमेट कर देता है थ्रू AI। मतलब कि ऑर्डर के लैंड होने से लेकर ऑर्डर का जो डिलीवर होने तक का प्रोसेस है उस सब में ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट ज़ीरो कर देता है। बस ह्यूमन ने ये करना होता है कि ऑर्डर को प्रिंट निकाल के पैक करना होता है, बाकी ऑर्डर की कंफर्मेशन, ऑर्डर की बुकिंग, कोरियर से फॉलो अप लेना, इस कस्टमर को अपडेट करना, सब कुछ वो खुद ही करता है।
کسٹمر کا ایڈریس ٹھیک کرانا, ویریفائی کرنا, مطلب ایچ اینڈ ایوری پارٹ جو انوالو ہوتا ہے اس جرنی میں وہ سب وہ کرتا ہے. اس سے دو کام ہوتے ہیں, ایک تو ہیومن کاسٹ کم ہوتی ہے, آپریشنل ہیکٹک کم ہوتا ہے. ایگزامپل اس کے علاوہ آپ کی ریٹرن ریشو, آپ کے فیک آرڈرز کم ہوتے ہیں, آپ کی ڈلیوری ٹائم انکریز ہوتا ہے. اس طرح آپ نے رات 2 بجے ایک ویب سائٹ پہ گیا, آپ نے آرڈر پلیس کر دیا, آپ نے مکمل ایڈریس نہیں لکھا, اب صبح بندہ آئے گا, وہ آپ کو فون کرے گا, آپ اس ٹائم جاگ نہیں رہے ہوں گے کیونکہ آپ نے رات 2 بجے تو کیا ہے, اب وہ ہولڈ ہوگا, آپ شام کو فون دیکھیں گے, کال بیک نہیں کریں گے, اب وہ اگلی شفٹ میں بندہ پھر اٹیمپٹ کرے گا, تب آپ مصروف ہوں گے. اب 3 دن بعد آپ پوچھیں گے کہ میرا آرڈر کدھر ہے, وہ کہے گا کہ میں نے تو آپ کو رابطہ کر رہا تھا, آپ نے فون ہی نہیں اٹھایا. اب یہ ایک چیلنج تھا, ہم نے اس میں اے آئی ڈالی کہ جیسے آپ آرڈر پلیس کریں گے, اے آئی ایڈریس چیک کر کے آپ کو واٹس ایپ پہ میسج بھیج دیتا ہے کہ بھائی آپ کے ایڈریس میں ہاؤس نمبر نہیں ہے, ہاؤس نمبر دے دیں تاکہ وہ ہم اپڈیٹ کر دیں. آپ ہاؤس نمبر دیں گے, وہ اپڈیٹ کر کے آپ کا آرڈر آٹومیٹکلی بیسٹ کوریئر کو شپ کر دے گا. زبردست. یہ ہول جرنی کو آٹومیٹ کرنے سے ایک تو فائنینشلی بہت بینیفٹس ہوتے ہیں, دوسرا آپ کی آپریشنل کاسٹ بہت کم ہو جاتی ہے. اچھا, زبردست ہے. یہ تو ساری چیزیں آپ نے آٹومیٹ کر دی ہیں. اب اگر میں آپ سے پوچھوں کہ ایک بندہ ای کامرس کر رہا ہے, پوری 5-7 لوگوں کی ٹیم ہے, 3 لوگوں کی ٹیم ہے, جتنے بھی وہ کام کر رہا ہے, اب آن ایوریج آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی چیز کو پروڈکٹ پہ سوئچ ہونے کے بعد آپ وہ کتنا سیو کر سکے گا, مہینے کا یا سال کا؟ اچھا, سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ایک بزنس ہے, اس کی سب سے بڑا آج ای کامرس والے کو جو تنگ کرتی ہے وہ اس کے ریٹرن ریشو ہے. وہ کوریئر کو بلیم کرتا ہے, کیونکہ کوریئر اس میں کچھ % سے قصوروار بھی ہے, کچھ ہم بھی قصوروار ہیں, ای کامرس سیلرز بھی قصوروار ہیں. تو ہماری بزنس پر ای ٹیپس پر موو کرتا ہے, اس کے 50% ریٹرن ریشو کم ہو جاتی ہے. مثال اگر وہ 20% پر ہے تو وہ 10% پر آ جاتا ہے. اچھا, اب اس کی صرف 10% اگر آپ دیکھیں نا کم ہوتی ہے, تو اس کا 10% بزنس انکریز ہوتا ہے. 10% ریونیو جس کی وہ کاسٹ آلریڈی میٹا کو دے چکا ہے, جو کہ واپس آنا ہے. اس سے ایونچولی طور پر اس کی دوسرا سب سے پہلا ہو گیا کہ اس کی ریٹرن ریشو کم ہوگی. دوسرا, اس نے اگر 10 بندے بٹھائے ہوئے تھے تو آپریشنل کاسٹ کم ہوگی کیونکہ اب سب اے آئی کر رہا ہے. ڈلیوری ٹائم فاسٹ ہو گیا تو آپ کی فائنینشیل کاسٹ بھی بچ رہی ہوتی ہے. تو ان دا اینڈ آف دا ڈے اگر ہم صرف ایک میٹرک کو لے لینا کہ آپ کی ریٹرن ریشو جو بھی ہے وہ 50% کم ہو جائے گی, دوسرا آپ کی جو آپریشنل کاسٹ ہے وہ بھی 30-40% کم ہو جائے گی, تو آپ کے لیے یہ پروفیٹیبل چیز ہے. کوئی آپ اس کے لیے مطلب ہوتا ہے نا, باتیں تو ہر بندہ ہی کرتا ہے, کسی نے کچھ کر کے دکھایا ہو, کوئی اگر آپ کے پاس کوئی کیس اسٹڈی ہو اس چیز کی کہ ایک بزنس تھا اور اس میں آپ نے کیا مسئلے دیکھے اور پھر ای ٹیپس نے کیا کیا اس کے لیے؟ دیکھیں, ایک بہت ریسنٹ ہمارا کلائنٹ تھا جو کہ بڑا مشہور کلائنٹ ہے, ریواڑی سویٹ مارٹ ملتان کا. اچھا. اب میری پچھلے دنوں ان سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ اگر آج ای ٹیپس چلا جائے تو ہمارا بزنس کولیپس کر جائے گا. دس از اے ہول کیس اسٹڈی, دیز آر ورڈز آف دیم کہ اگر آج ای ٹیپس چلا جائے تو ہمارا بزنس کولیپس کر جائے گا. صحیح. اتنا آٹومیٹ ہم نے اس کے بزنس کو کر دیا, اور ان کو لگتا ہے کہ ورتھ ٹو پے. یہ ان کے دیکھیں مارکیٹ میں بہت کمپیٹیٹرز ہیں, بہت سارے لوگ اس طرح کی سروسز دے رہے ہیں, ایگزیکٹلی نہیں دے رہے. ایگزیکٹلی دینے کی وجہ یہ تھی کیونکہ میں ان پرابلم سے گزرا تھا, وہ ایک پرابلم میں نے خود اس میں ہوا, اس پرابلم کو میں نے جیا تھا, تو اس وجہ سے جب سولوشن نکلا تو وہ ہر پین کو سالو کر رہا تھا. نہیں, یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ کوئی بزنس اگر کہہ رہا ہے کہ جی یہ میری مجبوری بن گئے ہیں, تو اس سے بڑی اور کوئی بات نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی چیز ہے ایسی, کوئی بات کر رہا ہے وہ. اچھا, اس کے بعد ایڈورٹائزنگ کی طرف آتے ہیں. پروڈکٹ ہر بندے کے مائنڈ میں ہوتا ہے, ہم کہتے ہیں ایڈ چلاؤ, ٹیسٹ کرو اس کو. تو اب آپشنز آ جاتی ہیں مختلف, فیس بک ہے, ادھر سے ٹک ٹاک ہے, یا مختلف پلیٹ فارم ہے. تو آپ سننے والے اگر یہ آپ سے پوچھیں کہ ٹھیک ہے پروڈکٹ پہ تو کوئی بھی چیز جو ہے وہ اٹھائیں گے, اس کے اوپر ہی بات کریں گے, پر اس کے لیے ایڈس چلانے کے لیے کون سے پلیٹ فارم ہے؟ کیا ای ٹیپ سارے سپورٹ کرتا ہے یا کچھ سپورٹ کرتا ہے, یا آپ کیا ریکمینڈ کرتے ہیں اس کے لیے جس میں اچھے رزلٹ پاکستان سے لے سکتے ہیں؟ دیکھیے, پاکستان میں سب سے اچھا جو پلیٹ فارم ہے وہ ایک تو میٹا اور ٹک ٹاک کا پلیٹ فارم ہے. صحیح. ٹک ٹاک بہت اچھا ہے آج کیونکہ وہ بالکل نیا پلیٹ فارم, ایڈز مینیجر آیا ہے. اتنا میٹا کو ٹائم ہوا اتنا نہیں ہوا, تو وہ اپنے ایڈورٹائزرس کو بہت زیادہ بینیفٹ دیتا ہے. جب میٹا شروع میں آیا تھا تو میٹا بھی اپنے ایڈورٹائزرس کو بہت بینیفٹس دیتا تھا, تب بہت کم کاسٹ کر لا کے دیتا تاکہ آپ کو اس کی عادت لگے, آپ کا بزنس ریونیو وہاں سے جنریٹ ہو. اس ٹائم وہ ٹک ٹاک ہے, ٹک ٹاک اپنے ایڈورٹائزرس کو بہت بینیفٹس دیتا ہے. تب آپ کی کاسٹ آف آرڈر کم آتا ہے, کاسٹ آف ایکوزیشن کم آتی ہے.
سو میری سجیشن یہ ہوتی ہے کہ آپ سملٹینیسلی دونوں پلیٹفارمز میٹا اور ٹک ٹاک پر ساتھ لے کے چلیں. اس سے ہوگا یہ کہ آپ کو ریونیو کا پارٹ بھی نظر آتا رہے گا. میٹا ایک اتھینٹسٹی بلڈ بھی کرتا ہے برانڈ, مطلب آپ فیس بک پہ ایڈ دیکھیں اور ٹک ٹاک پہ دیکھیں تو ڈفرینس آف ایڈ بھی ہوتا ہے. ٹک ٹاک ایک اویئرنیس کے لیے بہت اچھا پلیٹ فارم ہے. آئی وڈ سجیسٹ کہ دونوں پہ جانا چاہیے. صحیح ہے. اگر میں اس کو کمپیئر کروں کہ ایڈس چل رہی ہیں, ابھی ٹیپس درمیان میں آ گیا, آپ اس کی انٹیگریشن سروس کر کے اس کی جو لیڈ کی جو کاسٹ ہے وہ آپ نکال کے دے رہے ہوتے ہیں, اس میں ای ٹیپس کتنا ہیلپ کرتا ہے؟ اچھا, ای ٹیپس اس میں سب سے بڑا میجر پارٹ ہیلپ کرتا ہے کہ پاکستان میں لوگ فیک آرڈرز بہت پلیس کر کے چلے جاتے ہیں. پہلے میں نے اپنا برانڈ سٹارٹ کیا, اب میرے کمپیٹیٹر نے میرے ویب سائٹ پہ جا کے 1 کروڑ کا فیک آرڈر پلیس کر دیا. اچھا. میٹا نے کہا کہ اب میں نے اسے 1 کروڑ کی سیل دے دی, اب 6 دن تم خوش بیٹھو, تمہارا ROS آ رہا ہے 5000 کا, جو کہ میں نے بہت ایکسٹرا دے دیا. دوسرا, میٹا کو لگتا ہے کہ اب یہ جو بندہ ہے یہ اس کا پریمیم کسٹمر ہے, تو اس طرح کے اور لوگ دیکھو. اب یہ تھا فیک آرڈر, اس نے آپ کا ساری پرفارمنس زیرو کر دیا, آپ کا پکسل بڑھ گیا. اب پکسل جب خراب ہو جاتا ہے تو AI آنے کے بعد آل مارکیٹنگ, آل ٹارگیٹنگ ختم ہوتی جا رہی ہے, رہ گئی پکسل کی بات. ای ٹیپس اس میں یہ ہیلپ کرتا ہے کہ ای ٹیپس میٹا کو صرف وہ آرڈرز بھیجتا ہے جو ویریفائی ہوتے ہیں. مطلب وہ آرڈر جو فیک ہوتے ہیں, ہم میٹا کو کہتے ہیں کہ یہ بندہ آیا تھا صرف دیکھ کے چلا گیا, یہ آرڈر نہیں کر کے گیا. تو ہمارا جو پکسل جب ای ٹیپ کنیکٹ ہوتا ہے تو ای ٹیپس میٹا کو صرف وہ ایونٹ بھیجتا ہے جو ویریفائڈ آرڈرز کا ہوتا ہے. اس سے ایک تو آپ کا پکسل خراب نہیں ہوتا, دوسرا آپ کا پکسل ایگزیکٹ اور اچھے ڈیٹا پہ ٹرین ہوتا ہے. تھرڈ, جب آپ کا آرڈر ڈیلیور ہوتا ہے تو پھر ہم میٹا کو واپس ایونٹ بھیجتے ہیں کہ یہ آرڈر ڈیلیور ہو گیا, تو آپ کی ڈیلیور کی کسٹم آڈینس بن جاتی ہے. تو یہ آپ کی بینیفیشیل چیزیں ہوتی ہیں جس سے آپ کی کاسٹ آف ایکوزیشن کم ہونے لگ جاتی ہے, کیونکہ آپ کی آڈینس میٹا اچھی ٹارگیٹ کرنے لگ جاتا ہے, ریلیونٹ آڈینس تک پہنچ رہا ہوتا ہے. یہ بڑا انٹرسٹنگ پارٹ تھا. اچھا, اب آپ نے تو بڑی اچیومنٹ کی ہے, اب وہی 5 سے 8 ملین کی جو اگر آپ سیلز نکال رہے ہیں تو فوراً سننے والا اب کہتا ہے جی 8 ملین کی یہ بچہ سیل نکال رہا ہے, اب مجھے بھی جو ہے نا میرے پاس تو کئی گنا زیادہ آئیڈیاز ہیں, اور اب میں فوراً ویب سائٹ بناؤں یا پیج بناؤں, بوسٹ کا بٹن دباؤں اور سیلز آنے لگ جائیں گی. تو اب اس کے مائنڈ میں ایک چیک لسٹ کیا ہونی چاہیے کہ یہ پروڈکٹ کوالیفائی کرے گی؟ وہ سائز ہو سکتا ہے, وہ کلر ہو سکتا ہے, وہ پرائس ہو سکتی ہے, کیا مشورہ دیں گے آپ اس کو؟ دیکھیں, مارکیٹ جو ہے وہ پروڈکٹ ہنٹنگ کے حوالے سے ٹائم ٹو ٹائم بدلتی رہتی ہے. 2.5 سال پہلے آپ نے مجھ سے اگر سوال کیا تھا پروڈکٹ ہنٹنگ کا تو میرا جواب مختلف تھا, آج میرا جواب بالکل مختلف ہوگا. جب سے چائنا کی مارکیٹ ڈائریکٹ پاکستان میں آ کے سیلنگ سٹارٹ کر دی ہیں, تو چائنا سے جو امپورٹ ہو کے ہم پروڈکٹس بیچا کرتے تھے اس کی مارکیٹ آہستہ آہستہ ڈکلائن پہ جا رہی. جب سے ٹیمو, دراز, علی بابا, علی ایکسپریس ڈائریکٹ پاکستان میں ڈلیوریز شروع کر دیں, تو ایک بندہ جو چائنا سے منگوا کے بیچا کرتا تھا وہ مارکیٹ آہستہ آہستہ ڈکلائن کی طرف جا رہی. بالکل. اب وہ پروڈکٹ جو کہ آپ خود مینوفیکچر کرتے ہیں, جس کی مینوفیکچرنگ آپ کے پاس ہے, یا آپ کے ملک میں وہ چیز بنتی ہے, یا آپ کے کنٹرول میں ہے وہ چیز. جس طرح ہمارے کچھ لوگ ہیں اچار بیچتے ہیں آن لائن, ان کی ملینز میں سیل ہے. اب دیکھیں, اچار از اے ویری, سوچ بھی نہیں سکتا کہ آن لائن اچار بھی بکتا ہوگا, تب میرے بھی ذہن میں نہیں تھا کہ اچار آن لائن بکتا ہوگا. کون سی ٹائپس کی پروڈکٹ ہو سکتی ہیں جو کہ جس طرف سوچنا چاہیے؟ میری رائے میں اس ٹائم جو انٹیپ مارکیٹ ہے پاکستان میں وہ آرگینک پروڈکٹس کی ہے. تو اس ٹائم آرگینک پروڈکٹس کی جو پاکستان کی مارکیٹ ہے وہ بڑی گروئنگ مارکیٹ ہے. اگر آپ آرگینک پروڈکٹس میں چلے جائیں تو آئی وڈ سجیسٹ کہ آپ ایک اچھے نمبر, اچھی سیلز بڑی جلدی اچیو کر سکتے ہیں. خاص طور پر اگر ایک ہم دیکھیں, ایک ٹائم تھا پرفیوم کی انڈسٹری بہت چلتی تھی, بڑا اس میں گیپ تھا, بٹ اب تو ہر دوسرے بندے نے پرفیوم کا برانڈ بنا لیا ہے. تو جس سے بھی آپ پوچھتے ہیں وہ پرفیوم برانڈ بنا لیتا ہے. اور پرفیوم کی مارکیٹ اس ٹائم اتنی سیچوریٹ ہو چکی ہے, اگر آپ کے دل میں بھی اگر بات ہے نا کہ آپ پرفیوم برانڈ بنانا چاہتے ہیں تو میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے کہوں گا کہ مت بنائیں, کیونکہ آپ پیسے ضائع کریں گے. صحیح. کیونکہ اتنی سیچوریٹ مارکیٹ ہو چکی ہے پرفیوم کی. اسی طرح بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو کہ ایک وقت پر تھا کہ اس کی بہت زیادہ ڈیمانڈ تھی, جو لوگ اس ٹائم آ گئے وہ چل پڑے. اب وہ مارکیٹ سیچوریٹ ہو چکی ہے. اب اگر آپ ای کامرس اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں, آئی وڈ سجیسٹ کہ آپ آرگینک پروڈکٹس کی طرف جائیں, تو انشاءاللہ آپ کی سیلز اچھی آئیں گی. اب وہ ٹیک ہو یا کلودنگ ہو, کلودنگ کے بارے میں ایسے کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں, کلودنگ کی مارکیٹ میں
بہت بڑے برانڈز ہیں, مطلب اتنے ہیں کہ آپ اگر برانڈ روڈ یا کوئی بھی روڈ پر جاتے ہیں جہاں پر 80% تو کلوتھنگ کے برانڈز ہیں. کلوتھنگ کے برانڈز آپ آن لائن آتے ہیں نا تو آپ بیچ سکتے ہیں, کیونکہ کلوتھنگ کی مارکیٹ سائز بہت بڑا ہے. مطلب آپ کسی بڑے برانڈ سے پوچھتے ہیں تو وہ ڈیمانڈ ہی پوری نہیں کر پاتا. میں نے خود ایک آرٹیکل پڑھا تھا کہ مطلب بہت بڑا برانڈ ہے پاکستان کا, وہ یہ کہتا تھا کپڑوں کا کہ ہم ابھی بھی ڈیمانڈ پوری نہیں کر پا رہے. تو کلوتھنگ از اے ویری گڈ نیش, کلوتھنگ میں آپ جا سکتے ہیں, مگر کلوتھنگ میں کمپٹیشن بہت زیادہ ہے, اس کے لحاظ سے آپ نے سروائیول کرنا ہوگا. اس طرح اسکن کیئر یا کاسمیٹکس یا اس طرح کے پروڈکٹس میں ایک بڑا چیلنج ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے ٹرسٹ کا. جب آپ ٹرسٹ پہ بیچتے ہیں, کیونکہ جتنا بھی اچھا ہیئر آئل ہو یا جتنا بھی اچھا ایک اسکن کیئر کی پروڈکٹ ہو, میں اپنے چہرے پہ کیوں لگاؤں گا؟ آپ جتنے بھی مجھے فائدے بتا دیں, میں ڈروں گا پہلے تو میرے میں ڈر ہے. ایگزیکٹلی وہ ڈر تب ختم ہوگا جب آپ مجھے ٹرسٹ دلائیں گے. ٹرسٹ آتا ہے انفلوئنسر مارکیٹنگ سے, ایکٹر سے. اب وہاں پر آپ کو مارکیٹنگ بجٹ بہت اچھا اسپینڈ کرنا ہوتا ہے. تو اسکن کیئر اور یہ جو انڈسٹری ہے جس پہ ٹرسٹ والا فیکٹر آتا ہے, ہیئر آئل, اسکن کیئر کی انڈسٹری, کاسمیٹکس, اس میں صرف ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے, اف یور مارکیٹنگ بجٹ از ویری گڈ, یہ بھی بہت اچھی انڈسٹری ہے. اچھا, اس میں میں ساتھ اس میں ایگزامپل ایڈ کرتا ہوں آپ کے, کہ اب یہ 1000 روپے میں 2 ٹی شرٹس یا 2000 روپے میں 4 ٹی شرٹس, اس سے آپ کیا کر رہے ہیں؟ پروڈکٹ کی پرائس کو کم شو کرانے کی کوشش کر رہے ہیں. کیا پرائس آن لائن مارکیٹ میں میٹر کرتی ہے, لوگوں کو سوچنے مجبور کرتی ہے؟ بہت زیادہ. پاکستان دیکھیں, اگر اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کسی 2 دکانوں کا کمپیریزن کرنا ہو تو مجھے ایک دکان سے نکل کے دوسری دکان میں جانا پڑتا ہے, ایفرٹ لگتی ہے پتہ کرنے کے لیے کہ اس کا کیا ریٹ ہے, اس کا کیا ریٹ ہے. پر آن لائن ایفرٹ نہیں لگتی نا. آپ نے گوگل پہ مثال ہے, میں نے آپ کی ایڈ دیکھی, آپ نے کہا میں ٹی شرٹ بھی یہ واچ بیچ رہا ہوں 5000 کی, اس واچ کا ماڈل یہ ہے, میں گوگل پہ سرچ کروں گا, سرچ کر دوں گا کہ سب سے سستی کس کے پاس ہے, جس سستی ہے میں نے وہاں جا کے آرڈر کرتے ہیں. آپ نے برانڈ اویئرنیس کریٹ کی, جو سستا تھا اس کے آرڈر آ گئے. ایگزیکٹلی. تو یہ ایک پرائس سینسٹیو بہت ہے پاکستانی مارکیٹ, خاص طور پہ ای کامرس کی تو ایکسٹریم پہ سینسٹیو ہے جب تک آپ برانڈ نہیں بنتے. جب آپ برانڈ بن جاتے ہیں تو پھر آپ کی پرائس سینسٹیو مارکیٹ آپ کی رہتی ہی نہیں. تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پروڈکٹ ڈیسائیڈ کر لی, اس کو ایک پرائس رینج کے اندر لانا ہے, کیونکہ ڈیفینیٹلی اس کی آڈینس زیادہ ہے, لوگ 1000-2000 خرچ کرتے ہوئے شاید اتنا نہیں سوچیں گے, پر جب آپ کوئی 8-10 ہزار روپے سے اوپر لے کے جائیں گے تو وہاں شاید سیلس کا والیوم بھی کم ہو جائے گا. پھر جب آپ ریٹرنس کی بات کرتے ہیں تو زیادہ پیسہ اسٹیک پہ لگ جائے گا اسٹارٹ میں. ایسا ہی ہے. تو کیا پرائس رینج آپ سمجھتے ہیں؟ ابھی ریسنٹلی ہمارے ایک کلائنٹ تھے جو کہ کریم بیچتے تھے. اب کریم کی جو ان کی پرائس تھی وہ تھی اراؤنڈ 4000-45,000. اچھا. ان کی سیلز نہیں آتی تھیں, انہوں نے بہت ایڈ چلا لی, بڑی اسٹریٹجیز استعمال کرنی, دے ور ناٹ گیٹنگ دا سیلس. میں نے انہیں صرف ایک مشورہ دیا کہ آپ ایک کام کریں, اس کا سائز چھوٹا کر دیں, کیونکہ جب پرائس رینج آ جائے گی 1500, 2000, 1000 کے اندر تو انسان سوچتا کم ہے. صحیح بات ہے. وہ لے لیتا ہے, امپلس بائنگ ہو جاتی ہے. انہوں نے سیم اسٹریٹجی, جہاں پر ایک آرڈر نہیں آتے تھے وہاں پر انہوں نے یہ اسٹریٹجی لگائی کہ صرف سائز چھوٹا کیا. سائز چھوٹا کرنے سے جہاں ایک نہیں آتے تھے, اب 50 آرڈرز پر ڈے پہ وہ برانڈ چلا گیا. کوئی اسٹریٹجی نہیں بدلی, کچھ بھی چینج نہیں ہوا, 0 سے 50 آرڈر, صرف ایک چیز, بالکل, کہ وہاں پرائس تھی, پیکیجنگ بڑی تھی کیونکہ پرائس زیادہ تھی. اب بندہ سوچتا تھا, نہیں لیتا تھا. ہم نے جب پرائس کم کر دی, ہم نے پرائس بھی کم نہیں کی, ہم نے پیکیجنگ کم کی, آٹومیٹکلی پرائس کم ہوگی, سائز کم ہوا, پرائس کم ہوئی, ان کی سیلز آنا شروع ہو گئی. بالکل ایسا ہی ہے. نہیں, سائز بالکل میٹر کر رہا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں مہنگائی بڑھ رہی ہے. وہاں جہاں 1-1.5 لیٹر کی پانی کی بوتل آتی تھی, انہوں نے میرا خیال میں کوئی جتنا چھوٹا کر سکتے تھے وہ چھوٹا سائز نکال دیا انہوں نے, کہ بس سیل ہونی چاہیے, یہ میٹر نہیں کرتا ہے, کیونکہ GST سیلز ہے وہ تو خیر آف لائن مارکیٹ تو الگ ہے. اب یہ بڑی زبردست اگزامپل ہے, اس سے ان لوگوں کو ضرور سوچنا چاہیے جو کہ اپنی پروڈکٹ کی خصوصیات تو ان کے پاس بہت ساری ہوتی ہیں, پر کیونکہ وہ اس پرائس رینج میں نہیں آ رہی ہوتی ہے کہ لوگ ٹرائی کرنے کے لیے بھی ایک دفعہ سوچتے اور رہ جاتے ہیں کہ بھائی اماؤنٹ بڑی ہے, تو وہ پرائس سیگمنٹ میں جو ہے آ جاتے ہیں. اچھا, اب کلودنگ ہو گیا جی آپ کا, ٹیکنالوجی کے بارے میں کیا کہتے ہیں, اب ٹیک پروڈکٹس کے بارے میں؟ دیکھیں, ٹیک پروڈکٹس تو اب عمومی طور پر چائنا مینوفیکچرنگ ہوتی ہے. آئی وڈ ناٹ سجیسٹ ناؤ کہ آپ ٹیک پروڈکٹس کی مارکیٹ میں انٹر ہوں. اگر آپ خود مینوفیکچرنگ کر سکتے ہیں, آپ پلانٹ لگا سکتے ہیں, جو کہ بہت بڑی کچھ انویسٹمنٹس کے ساتھ آتا ہے. بٹ اگر آپ نے چائنا سے امپورٹ کرنے سے, میں نے پہلے کہا کہ جو چائنیز پروڈکٹس پاکستان میں ہم پرائیویٹ لیبل کر کے بھی لے کے آتے تھے, جو کہ ہم خود بھی لے کے آتے ہیں, اس میں سب سے بڑا یہی چیلنج ہوتا ہے کہ اب کیونکہ چائنیز ڈائریکٹ پاکستانی مارکیٹ میں آ کے بیچنا شروع ہو گئی ہیں, ان کی
تو آپ کے پاس پروفیٹیبلٹی مارجنز بڑے کم ہو جاتے ہیں. جو پرانے پلیئرز ہیں وہ سسٹین کر پاتے ہیں کیونکہ ان کا ایک لیگیسی اور نام بن چکا ہوتا ہے, بٹ جو نئے برانڈز ہیں ان کے لیے سسٹینیبلٹی بڑی مشکل ہے. اچھا, آپ خود یہ بہت بڑا اسٹور چلا رہے ہیں HMN کے نام سے, اس میں شاید ٹیک پروڈکٹس ہی ساری فوکس کرتے ہیں. اب آپ 3-4 سال سے HMN کو چلا رہے ہیں, اس کے اندر جب آپ مارکیٹ میں ہوتے ہیں پھر آپ نے ETFs بھی نکال لیا, پھر آپ ہر دوسرے کے بندے کے پاس جاتے ہیں, پھر آپ کے پاس آئیڈیاز آتے ہیں کہ میں اس کو اگر بیچتا تو ایسے بیچتا اور مجھے اس فیلڈ میں نہیں اس پروڈکٹ فیلڈ میں آنا چاہیے, ایسا احساس ہوتا ہے؟ بالکل ایسا احساس ہوتا ہے. اسی وجہ سے میں احساس کی وجہ سے ہی کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو ٹیک گیجٹس انڈسٹری میں نہیں آنا چاہیے. کیونکہ جب میں 3-4 سال نہیں, سب سے جو پہلا بزنس تھا جو میں نے 7 سال پہلے اسٹارٹ کیا تھا ایٹ دا ایج آف 13, وہ یہ HMN اسٹوڈیو میرا برانڈ تھا جس میں ہم ٹیک گیجٹس بیچتے تھے. اب اس ٹائم میرے پاس کچھ نالج نہیں تھا, کچھ سکھانے والا نہیں تھا, تو مارکیٹ کے پاس جو چیز اویلیبل تھی میں نے وہ لگا کے آن لائن بیچنا شروع کر دیا. بٹ اگر آج مجھ سے پوچھا جاتا تو میں وہ کبھی برانڈ نہ اسٹارٹ کرتا, کیونکہ وہ برانڈ چائنیز پروڈکٹس پر ہم بیچتے ہیں. چائنا خود جب آ گیا تو اب آپ کی مارکیٹ سیچوریشن اتنی ہو چکی ہے کہ آپ سسٹینیبلٹی بڑی مشکل ہے آپ کے لیے. آئی ووڈ سجیسٹ کہ وہ پروڈکٹ جو آپ کی مینوفیکچرنگ خود کنٹرول میں, جس کے آپ مینوفیکچرنگ خود کر رہے ہیں, وہ آپ آن لائن بیچیں تو آپ بہت پیسے کما سکتے ہیں. زبردست. اچھا, یہاں ایک اور سوال ہی پیدا ہوتا ہے ان لوگوں کے لیے کہ وہ روز پروڈکٹ سوئچ کر رہے ہوتے ہیں, روز نام چینج کر رہے ہوتے ہیں برانڈ کا. آپ نے کما رہا ہوگا, کما کے دے رہا ہوگا, شروع میں برا ٹائم بھی آیا ہوگا, درمیان میں سلمس بھی آئے ہوں گے, آپ نے HMN کو نہیں چھوڑا, پر اس میں آپ کے کچھ لائل کسٹمر بھی ہوں گے, کوئی ایک ایسی پرسنٹیج جو کہ آپ کہتے ہیں کہ جی 1 سال بعد یا 2 سال بعد ایک ایسی پرسنٹیج ہوتی ہے جو کہ اگر آپ ایڈز نہ بھی چلائیں تو وہ آرڈرز آتے ہیں, وہ کتنے عرصے بعد یہ ٹائم آ جاتا ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلے وہ جو بات ہے نا پروڈکٹ ہنٹنگ والی, روزانہ پروڈکٹ نیا لگایا, اس کے بعد ڈھونڈا کہ آج ٹرینڈنگ پروڈکٹس جس کو ہم کہتے ہیں, وہ آپ بزنس نہیں کرتے, وہ آپ ڈراپ شپنگ کر رہے ہوتے ہیں. آپ روزانہ ایک نیا آئٹم دیکھتے ہیں کہ آج کیا چل رہا ہے, وہ اپنی ویب سائٹ پہ لگایا, اور وہ لانگ ٹرم بزنس نہیں ہے, کیونکہ وہ ایک دن آپ ہر دن ایک ایکسرسائز کر رہے ہیں, آپ کا برانڈ نیم کبھی نہیں بنتا. تو جب آپ برانڈ نیم کی طرف جاتے ہیں تو برانڈ نیم میں وقت لگتا ہے, مطلب 3 سال 4 سال لگ جاتے ہیں آپ کو کہ آپ کی ایک پرسنٹیج, آپ کی آڈینس آپ کے ساتھ ٹرسٹیبل کریٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے. وہ کہتی ہے, اس کو یاد ہو جاتا ہے یار اگر میں نے ایئر پوڈس لینے ہیں تو میں نے اس برانڈ سے لینے ہیں. تو اس کو وقت لگتا ہے, اور وہ بھی مطلب فریکوینٹ. آپ اس کے پرچیزر, وہ کہو ایک دفعہ اس نے ایڈ دیکھی لیا, پھر دوبارہ اس نے لیا کچھ اور, 1-2 دفعہ پرچیز جب ہیومن کر لیتا ہے تب اسے ٹرسٹ کریٹ ہوتا ہے, پھر وہ آپ کا کسٹمر بن جاتا ہے. اچھا, اب یہاں 2 اینگل آتے ہیں. ایک ہے کہ ایک بندہ ہے جو کہ ای کامرس مائنڈ میں چل رہا ہے, پتہ کچھ نہیں ہے, ایڈ چلے گی, پروڈکٹ چلے گی, نہیں چلے گی. انویسٹمنٹ ڈیفینیٹلی جو سمجھدار آدمی ہوگا وہ کہتا ہے بھائی میں انویسٹمنٹ نہ کروں, میں پرائیویٹ لیبل نہ کروں, کل کو پتہ نہیں سیل ہو یا نہ ہو, میں ڈراپ شپنگ سے سٹارٹ کرتا ہوں. اب ڈراپ شپنگ میں وہ جاتا ہے, وہ چیز ڈھونڈتا ہے, سیلز آنا شروع ہو جاتی ہیں, پھر وہ پروڈکٹ اویلیبل نہیں ہوتی ہے. تو آپ کے لیے کیا کہتے ہیں کہ آپ پرائیویٹ لیبل کی طرف جانا چاہیے یا بس صرف یہ ڈراپ شپنگ پہ ہی زندگی گزر جائے گی؟ نہیں, مجھے لگتا ہے کہ پاکستان میں ڈراپ شپنگ اب نہیں چلتی. مطلب جو لوگ آپ کو یہ کہتے ہیں نا کہ ہم ڈراپ شپنگ پر چیزیں بیچیں اور بہت بڑا بزنس ہے, وہ جو پروڈکٹس پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں وہ پیسے کما رہے ہوتے ہیں, اگلا نہیں کما رہا ہوتا. تو بہت بڑے 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 مینٹورز ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ ہمارے سے پروڈکٹس لے لیں آپ, یہ پروڈکٹس ہیں, یہ ہیں, وہ ہیں. انفارچونیٹلی طور پہ اینڈ یوزر پیسے نہیں کماتا, پیسے وہ کما رہا ہوتا ہے جو پروڈکٹس پرووائڈ کر رہا ہے, کیونکہ نا اس کی ایڈ کاسٹ آنی ہے, اس نے صرف آپ کو بتانا ہے کہ 100 روپے بھی رکھ لے تو اس کی بچت ہی بچت ہے. ایسے ہی ہے. سو ڈراپ شپنگ مطلب آپ کو احساس ہوتا ہے کچھ وقت بعد جب آپ ایک دن حساب کتاب کرنے بیٹھتے ہیں. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب آپ ڈراپ شپنگ کر بھی رہے ہیں, آپ کو لگ رہا ہے نا کہ آج پروفیٹیبل ہے, تو ایک دن کیلکولیشن کر لیں, آپ حساب کتاب ایکچوئل کریں کہ آپ کو پتہ چلے گا کہ یو آر ناٹ ان پروفیٹیبل. مطلب بہت ریئر کیس ہوا کہ آپ پروفیٹیبل ہیں, ورنہ 99% مجھے لگتا ہے کہ پاکستان میں جو ای کامرس میں ڈراپ شپنگ لوگ کرتے ہیں وہ پروفیٹیبل نہیں ہوتے. اچھا, وہ تو نظر آ رہا تھا نا کاغذ پہ کہ میں 100 کی لی, 500 کی بیچ دی, 200 ڈلیوری کا نکل گیا, 200 بچ گیا, وہ بھی نہیں بچے گا. دیکھیں کاغذ پہ جو نظر آ رہا ہوتا ہے نا وہ حقیقت نہیں ہوتی. آپ نے مثال دیتا ہوں آپ کو, جو کہ مجھے بھی ایک عرصے تک ایک دھوکہ رہا کہ میں نے 1 لاکھ کی سیل کی, مجھے اب میں نے 1 لاکھ کا جو مال بیچ دیا, اس کی پروفیٹیبلٹی نکالی تو پتہ چلا 50,000 روپے کا مال خریدا تھا, 10,000 روپے کوریئر کے چارجز لگے, 40,000 بچ گیا. آئی ایم ٹوڈے ہیپی. بٹ آپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اس میں سے 40% مال آپ کا واپس آ جانا ہے.
آپ نے اس کا تو حساب ہی نہیں لگایا. اب وہ آنا کب ہے؟ وہ آنا اگلے مہینے کی 15 تاریخ تک حساب کلوز ہوگا. اس فرسٹ کلوز ہوگی اگلے 15 کو. یہ بہت بڑا چیلنج ہے. اس چیلنج کا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے نا. دیکھیں آپ نے آج پروفیٹیبلٹی تو بڑی سمپل ہے نا. کمپلیکس یہاں ہوتی ہے کہ آپ ریٹرن ریشیو کو کاؤنٹ ہی نہیں کرتے. جب مال واپس آتا ہے تو وہ آپ کہتے ہیں پیسے تو میں نے بہت کمائے بٹ بینک میں نظر نہیں آ رہے, کتابوں میں بہت پیسے. یہ بات بھی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نے 1 لاکھ کی بات کی, آپ نے 50,000 کا مال اٹھایا, آپ نے سیل کی, آپ کو 1 لاکھ واپس ریسیو ہو گیا. اب اگلی دفعہ جب آپ نے ظاہری بات اپنے پروفٹ کو انکریز کرنا تو اب آپ 1 لاکھ کا یا 1.5 لاکھ کا یا 2 لاکھ کا مال اٹھائیں گے. وہ پیسہ اندر اتنا گھومتا چلا جاتا ہے, وہ بڑا ہوتا جاتا ہے کہ اس کا پروفٹ نکالنے کی باری کب آئے گی؟ بالکل ایسے پتہ ہی نہیں چلتا نا, کیونکہ میرا خیال ہے کہ شاید وہ پروفٹ ہوتا بھی نہیں ہے. وہ اتنا ویشیس سائیکل میں آپ کیش فلو میں پھنس جاتے ہیں. جس دن آپ کی سیلز ڈراپ ہوتی ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ میں آئی ایم ناٹ پروفیٹیبل. بالکل. اور یہ بہت وقت بعد پتہ چلتا ہے. اچھا, اب آپ کہتے ہیں کہ جی اپنی پروڈکٹ ہونی چاہیے, وہ بالکل ویلڈ پوائنٹ ہے, لانگ ٹرم وہی ہے, آپ اپنے برانڈ پہ انویسٹمنٹ کریں. اس طرح تو آپ پیسے اجاڑ رہے ہیں نا, بوسٹنگ کر کے, اب جا رہا ہے پیسہ, سیل ہو رہی ہے, نہیں ہوئی تو دوسری پہ بڈ کر دیا آپ نے. اب اگر میں آپ سے پوچھوں کہ ڈیفینیٹلی پروڈکشن کرنی تو چائنا جانا پڑے گا تو کاسٹ کم آئے گی آپ کی. اس بندے کو لاجیکلی سمجھانے کے لیے ایک بندہ جس کو جو کہ ڈراپ شپنگ پہ کنونس ہے, اس کو اگر آپ کہیں جی اپنا لیبل 4 پیسے جمع کر کے وہ اپنی چیز جو ہے نا وہ بنا لے, کتنے % کا فرق آ جاتا ہے کہ اگر وہ خود اپنی پروڈکٹ خود وہ کر لیں؟ کیونکہ پہلے آپ بھی کسی سے بیچا کرتے تھے, اب آپ نے اپنا لیبل لگوایا اس کے اوپر, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کتنے کا ڈفرنس آ رہا ہو تو آپ کو فوراً سوئچ کر جانا چاہیے, یا اس پہ کم مارجن ہو, یا آپ کو لگ رہا ہے کہ بھائی اتنا پیسہ بھی لگاؤں پتہ نہیں کل کو سیل نہ ہو؟ یہ جو اسٹیٹ آف مائنڈ ہے اسے آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں سب سے پہلے نا ای کامرس میں آپ نے جب بھی کوئی پروڈکٹ بیچنے جانا ہے نا, تو آپ نے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ 40% مارکیٹنگ کاسٹ آنی ہے آپ کی شروع میں. 40 to 50% آپ کی مارکیٹنگ کاسٹ میٹا ٹک ٹاک نے لینا. نظر آ رہا ہوگا ریٹرن واپس ملا کے جب ایگزیکٹ کاسٹ نکالیں گے نا, تو ان اسٹارٹنگ آف اے پی ایل برانڈ جو کہ ایک نیا بڑے برانڈ کے بگ فیس کے ساتھ نہیں آ رہا, اس کی 40% آرام سے مارکیٹنگ کاسٹ ہوتی. پھر آپ پلس کر لیں, باقی پرسنٹیج آپ کی آپریشنل کاسٹ ہوگی 10-20%, وہ آ گئی 60-70% پہ چلا گیا. اب آپ 70% پر آپ نے 20% تو مارجن رکھنا ہی ہے. اب آپ چلے جائیں 70-80-90, تو اب آپ نے وہ پروڈکٹ جو 90% مارجن کے ساتھ آپ آن لائن بیچیں اور کرنٹ پرائسز کے ساتھ آپ کمپیٹ کر سکیں, تو آپ سمجھ لیں کہ ون ون سچویشن ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں تو نہیں ہوگا. اب ایک اور مسئلہ بھی آتا ہے جو کہ میرے سے بھی غلطی ہوئی. میں یہ کہتا تھا کہ میرے پروڈکٹ کی کوالٹی بہت اچھی ہے اس لیے ہم ایکسپینسو, بٹ وہ دوسرا بھی کہہ رہا ہے کہ میرے پروڈکٹ کی کوالٹی بہت اچھی ہے میں سستا ہوں. اب نارمل ریٹیل میں تو ہوتا یہ ہے کہ بندہ پروڈکٹ کو چیک کر لیتا ہے, پتہ چل جاتا ہے, تو بندہ جو سچ کہہ رہا ہوتا ہے وہ سچ ہوتا ہے. میں بھی کہہ رہا ہوں ویڈیو میں, آپ بھی کہہ رہے ہیں. اب میں نے مثال ہے میں غلط بیان نہیں کر رہا ہوں, تو میں نے آپ کو خریدنے کے بعد بلاک کر دینا. دوسرا بھی سسٹین بھی کر رہا ہے تو اس کے لیے مشکل ہے. تو جب تک آپ برانڈ نہیں ہوتے نا تب تک آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میری کوالٹی بہت اچھی ہے تو میں مہنگا ہوں. پیپل ول ناٹ بائی. لوگ اس بات کو نہیں خریدیں گے کہ آپ مہنگی اس لیے ہیں کہ آپ بہت اچھے ہیں. ہاں برانڈ بن گئے تب آپ مان لیں گے اس بات کو. جب آپ نان برانڈ ہے تو میں اور آپ 2 برانڈ چلا رہے ہیں, سیم پروڈکٹ بیچ رہے ہیں, بے شک 500 کا فرق ہے, دونوں یہی کہہ رہے ہوں گے کہ بہت اچھی کوالٹی ہے. تو کسٹمر نے وہ چوز کرنا ہے جو سستا ہے. یہ بہت سمپل کلیئر مارکیٹ ہے. تو آپ اگر یہ بات سوچ کے بزنس بنا رہے ہیں نا کہ میں پی ایل بنا رہا ہوں, میرا پی ایل مہنگا اس لیے ہے پروڈکٹ کہ میری بہت اچھی کوالٹی ہے, تو آپ ابھی پیچھے ہٹ جائیں, کیونکہ کسٹمر یہ بات نہیں بائے کرتا. یہ ایک تلخ حقیقت ہے مگر یہ ہے حقیقت اس مارکیٹ کی. ظاہری بات ہے, وہ کہتا ہے میں 2 دفعہ لے لوں گا, مجھے ڈبل کاسٹ پہ کرنے کی کیا ضرورت ہے. اب پرائس رینج کم ہونی چاہیے, یہ ہم نے کر لیا کہ آپ نے بتایا بھائی 1000-1500 کی چیز پہ سیل ایک دم سے بڑھ گئی, جو 4000 کی تھی یا 5000 کی تھی وہ نہیں بک رہی تھی, اور اب یہ سیلز آنا شروع ہو گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ سیگمنٹ بہت چھوٹا ہو گیا آپ کا. کیوں؟ کیونکہ ہماری عوام نا بہت سمجھدار ہوتی ہے. سمجھدار ان دا سینس آف کہ کوئی بھی چیز ہوگی وہ اتنے کی نہیں اتنے کی مل رہی ہے. پھر آپ کے آس پاس شاپس ہوتی ہیں, وہاں سے بھی اویلیبلٹی ہو جاتی ہے, تو ٹائم بڑا شارٹ ہوتا ہے اس چیز کے اوپر کمانے کا. اچھا, یہاں پر اب 2 اینگل بنتے ہیں. ایک یہ کہ ٹرینڈنگ پروڈکٹ پہ جب ہم نے کنکلوڈ کر لیا بھائی پی ایل میں ہی جانا ہے آپ نے, اب آپ چیز ٹرینڈنگ تو جب آپ بنوا کے آپ تک پہنچے گی تو ٹرینڈ ہی آؤٹ ہو جائے گا, آپ سے پہلے
پہنچے ہوں گے. تو اب بچ گئی وہی پروڈکٹ جو آپ کے آس پاس جو ہے نا گھوم رہی ہیں, وہ اسی میں سے آپ نے اٹھانا ہے اور چلا دینا ہے. تو کیا وہ پروڈکٹ کتنی پروڈکٹ سے سٹارٹ کرنا چاہیے؟ 1 ہو, 2 ہو, 4 ہوں, یا بس ایک پہ ہی کانفیڈنٹ رہیں اور اسی پہ ہی سب کچھ لگا دیں؟ آپ ایک ہی پہ چلیں. ایک ہی پہ بہت چلائیں. بڑے بڑے برانڈز ہیں جو کہ صرف ایک پروڈکٹ کی ملینز میں سیل لے کے آتے ہیں. شروع میں کیونکہ آپ کا انویسٹمنٹ کم ہے تو آئی وڈ سجیسٹ کہ ایک پروڈکٹ ہوگا, ایک پہ فوکس ہے, ایک ہی کی مارکیٹنگ کرنی ہے, سب کچھ ایک ہی. سو شروع ایک ہی سے کریں. آپ ایک ہی پروڈکٹ کے ملٹیپل کلرز بنا لیں, ملٹیپل ویریئنٹس بنا لیں, بٹ اسٹارٹ ود ون پروڈکٹ. اگر فیل بھی ہوئی تو ایک ہی انوینٹری خراب ہوگی نا. مثال نیا برانڈ بنا لیں گے, ایک پروڈکٹ تھا, انوینٹری نہیں چلا تو نقصان بھی کم. مثال آپ نے 10 آئٹمس بنوا لی اور وہ 10 کے 10 ہی نہ چلے, تو آئی وڈ سجیسٹ کہ آپ کو صرف ایک پروڈکٹ پر اسٹارٹ کرنا چاہیے. ہاں, ایک پروڈکٹ ہونی چاہیے. اور اگر اس میں ویریشن ہے, جیسے کہ میری اپنی ریسرچ یہ کہتی ہے کہ جب آپ ایون ٹی شرٹ بیچ رہے ہیں, اب اس کے اندر 3 کلر ہیں اور 3 سائزز ہیں, تو وہ بیسیکلی پروڈکٹ تو 6 ہو گئی آپ کے لیے. ایسا ہی ہے بالکل. پھر کیا ہے کہ وہ شپنگ کرتے ہوئے اکثر اوقات ہی میں نے دیکھا وہ سائز غلط چلا جاتا ہے, ادھر کاسٹ لگ گئی آپ کی. تو اس طرح کے اسٹریم لائن, ایک ہی چیز ہو, ایک ہی سائز ہو, ایک ہی کلر ہو, تو میرے خیال میں چیزیں اسموتھ ہو جاتی ہیں اسٹارٹنگ کے لیے. بہت زیادہ اسموتھ ہو جاتی ہیں میرے رائے میں بھی. تو اب بات آتی ہے کوریئر کی, کہ کوریئر کی کمپلینز لوگوں کو ہے یا ایسا بیک گراؤنڈ میں نہیں ہوتا, مطلب یا کم بھی ہے تو پرسنٹیج بہت کم ہے اور ہمیں زیادہ فیل ہو رہی ہوتی ہے؟ دیکھیے پاکستان میں کوریئر کا انفراسٹرکچر بہت زیادہ مسئلے ہیں اس میں. اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ مثال ہے میں نے لاہور سے کراچی پارسل بھجوانا یا ملتان سے کراچی, میں اس کو کہوں گا 100 روپے دوں گا, اور اس نے اپنی کاسٹ بھی کور کرنی ہے, تو وہ آپ کو کیا سروس دے گا؟ ایک المیہ ان کے اینڈ پر ہی ہے. آپ جب بھی کوریئر سے بات کرتے ہو یہی کہتا ہے کہ میں انفراسٹرکچر پہ پیسہ کہاں سے لگاؤں. مثال ہے میں کہاں سے AI لے کے آؤں, کہاں سے میں آٹومیشنز لے کے آؤں اپنے سسٹم کے اندر, کہ یوزر پیسے دینے کو تیار ہی نہیں ہے. سیکنڈ المیہ یہ ہے کہ کیونکہ انفراسٹرکچرل پرابلم ہے تو پاکستان میں ای کامرس کو یہ فیس کرنا پڑتا ہے. ریٹرن ریشو کا اگر میں کہوں تو اس میں 10% ہے, تو اس میں 50% قصوروار کوریئر ہوتی ہے, 50% قصوروار آپ ہوتا ہے. تو کوریئر کی بھی اپنی کہانی ہے, آپ کی بھی اپنی کہانی ہے. تو کوریئر از رسپانسبل, بٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے کیونکہ بزنس آپ کر رہے ہیں, اب آپ نے یہ دماغ میں بٹھا لینا ہے کہ پاکستان کی کوریئر ایسی ہے. پچھلے دنوں ہی میرے کسی سے بات ہو رہی تھی, وہ کہہ رہے تھے ہم کوریئر گروپ میں لڑے جا رہے ہیں. میں نے انہیں کہا لڑنا نہیں ہے آپ نے کوریئر سے, آپ اس بات کو ایکسیپٹ کر لیں کہ کوریئر یہی ہے. اب آپ لڑیں گے نہیں, اب آپ سولوشن نکالیں گے, آپ ریکویسٹ کریں گے, آپ کا کام ہو جائے گا. آپ نے لڑنا ہی نہیں, کیونکہ پتہ ہے جب اگلا کمپنی ایسی ہی ہے, ایک انڈسٹری ہے, انڈسٹری ایسی ہی ہے, اب لڑنے سے کوئی فائدہ نہیں ہونا. یہ پارسل کیوں آپ نے لیٹ بھیجا, یہ کیوں کیا, ہونا ہے ایکسیپٹ کہ یہ انڈسٹری اسی طرح کی ہے. اب اس میں کس طرح آپ نے چلنا ہے, ریکویسٹ کر کے, چیک کر کے, ہر ایک آرڈر کو ٹریک کر کے, جس میں ای ٹیپس ہیلپ کرتا ہے, وہ چیک کرتا رہتا ہے. یہ آرڈر لیٹ ہو رہا ہو تو ای ٹیپس کوریئر کے گروپ میں بھیج دیتا ہے کہ یہ آرڈر لیٹ ہو رہا ہے, پھر فالو اپ لیتا ہے ای ٹیپس. ابھی ہیومن لیتے ہیں, آپ ہیومن لے لیں یا ای ٹیپس لگا کے آٹو ای ٹیپس فالو اپ لے لیں, بٹ آپ کو ایکسیپٹ کرنے کے بعد خود ہی ان پرابلمس کو سولوشن نکالنا پڑے گا. یہ سب سے امپورٹنٹ فیکٹر, لڑائی سے کچھ بھی نہیں ہونا. اور یہ بھی نہیں کہ آپ دیکھیں آپ کو پتہ ہے کہ 10% ریٹرن ہے جو کہ آنی ہے, آپ اس سے کم کر سکتے ہیں. مثال ہے محنت کر کے, ایک تو وہ کر لیں, دوسرا اپنی کاسٹنگ میں پہلے دن ہی ایڈ کر لیں تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ کو یہ پرابلم نہیں سالو ہونے والی. ویسے کیا مائنڈ سیٹ ہے کہ ایک بندہ چیز منگوا رہا ہے گھر پہ اور اس کے بعد وہ ریسیو نہیں کر رہا, اس کے پیچھے کیا ریزن ہے؟ اس کی ایک تو وجہ یہ ہے کہ جب آپ کوئی ایڈ دیکھتے ہیں تو آپ نے ایڈ دیکھی, اس پہ کلک کیا, آپ نے 2000 کا آرڈر کر دیا, نیچے جائیں گے فیس بک, اس سے سستی والی ایڈ اور دکھا دے گا 1500. آپ نے کہا یہ تو میں نے مہنگا خرید لیا, میں یہاں سے بھی آرڈر کر دیتا ہوں, پچھلا ریٹرن آنا. ایک ریزن یہ ہے. دوسرا ریزن یہ ہے کہ پاکستان میں چینج آف مائنڈ بہت زیادہ ہے, کیونکہ پیسے تو دیے نہیں. میں نے آج آرڈر کیا, میرا دل کر رہا تھا, 4 دن بعد پارسل آیا, میرا دل ختم ہو گیا. اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے نا, کہ آپ اس کو کچھ کہہ نہیں سکتے کنزیومر کو. کنزیومر کو آپ کیا کہو گے, اس کو تو مزے ہیں, وہ آرڈر کر دے گا تو کر دے گا. یا تو اکاؤنٹیبلٹی ہو نا, جیسے دنیا میں اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے کہ آپ نے آرڈر کیا تھا, یو آر رسپانسبل, آپ نے لینا ہے. یہاں پہ کیونکہ مارکیٹ کیش آن ڈلیوری پر کام کرتی ہے تو اکاؤنٹیبلٹی کوئی نہیں ہے. جب اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے تو یوزر کے پاس رہا ایکسپیرینس کے پاس کنٹرول ہے, تو اس کا فائدہ اٹھاتا ہے وہ. 1-2% لوگ ایسے بھی تو ہیں کہ جو کہ وہ ریسیو کیا پروڈکٹ, اندر پروڈکٹ ہی چینج کر دیا. وہ ہائپ بھی زیادہ بن جاتی ہے سوشل میڈیا پہ ایسی چیزوں کی
ایک کوریئر والے نے دیا اور اندر وہ گیا وہ ختم باہر آیا تو چیز ہی ریپلیس ہوئی تھی. اب وہ کوریئر والے نے کیا یا کسٹمر نے کیا؟ ایسے اس طرح کے بہت چیلنجز ہیں. یہ بھی ایک الگ مسئلے ہیں. پاکستان میں ای کامرس میں اگر آپ کو یہ لگتا ہے, اس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ میری لوگوں کو لگتا ہے کہ نافع کی بہت زیادہ سیلز ہیں, تو ابھی تو شروع ہوا ہے, اس کی ایج بھی بڑی کم ہے, تو بڑی زندگی سکون میں ہوگی. اٹ از اے ویری ٹف انڈسٹری. مطلب لوگ شاید آپ کو موٹیویٹ کر رہے ہوں گے, میں ضرور موٹیویٹ کروں گا کہ لازمی ہے, بٹ یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہ ایک بہت مشکل ایک بزنس ہے, ایک کاروبار ہے. یہ نہیں ہے کہ مطلب گھر بیٹھے آپ سب کچھ کر لیں گے. ایک نارمل ریٹیل کے بزنس سے زیادہ چیلنجز ہوتے ہیں اس میں. کوریئر کے مسئلے, اس کے مسئلے, ایڈس کے مسئلے, میٹا ڈاؤن, یہ وہ 36,000 پرابلمس ہے آپ کو ڈیلی فیس کرنا پڑتا ہے, کیونکہ بزنس ہے. آپ نے ڈے 1 سے ایکسیپٹ کر کے آنا ہے یہ چیز کہ اس میں پرابلمس ہیں, کیونکہ بزنس ہے. ایز تو نہیں ہوگی, ایز جہاں پر ہوگی وہاں ہر بندہ ملے گا آپ کو. جو چیز آسان ہوتی ہے نا, کرنے میں آسان ہوتی ہے, جلدی پیسے آ جاتے ہیں, تو وہاں پر ہر بندہ پہنچا ہوا ہوتا ہے. جو بھی اسکل آسان ہوتا ہے, جتنا اسکل مشکل ہوتا ہے اتنا زیادہ ویلیو ہوتی ہے اس میں. اچھا, یہ تو ہوگی زبردست بات. اب آن لائن سیل کرنا ہے, ایڈس پہ پیسے اسپینڈ کرنے ہیں, پھر آ جاتی ہے دراز کہ بھائی وہی پروڈکٹ ہم دراز پہ لگا دیں, اور ان کو فرنٹ اینڈ پہ یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ بس ہم نے لسٹ کرنی ہے اور سیل آ جانا ہے. وہاں پر وہ اپنے کمیشنز جو ہے وہ کاٹ رہا ہوتا ہے. تو مسئلہ دور سے تو ہر چیز اچھی لگ رہی ہوتی ہے, جب آپ اس سسٹم کے اندر جاتے ہیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے جی یہ مسئلہ خراب ہے. یہ ہاں ایڈز میں یہ ہے کہ آپ کے اپنے ہاتھ میں بجٹ ہے, آپ نے پیسے بڑھائے, اسپیڈ تیز کر دی. آپ کسی اور پلیٹ فارم پہ دراز پہ ہیں, کسی اور جگہ پر ہے, تو وہ اس کے محتاج ہیں کہ وہ پیسے مانگ رہا ہے یا ایڈ چلا رہا ہے, جو کچھ بھی کر رہا ہے اس کے اوپر ڈپینڈ رہتا ہے. تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے ٹائم پر اے آئی کا ویسے ڈائریکٹلی ای کامرس سے تعلق اس ایڈس کی حد تک ہی ہوگا, میرے خیال میں آگے اس کا تعلق نہیں ہوتا کسٹمر تک پہنچنے میں, تو ہیلپ کر رہا ہے. آپ نے کیا سمجھا کہ اے آئی آپ کے بزنس کو کیسے بوسٹ کر رہا ہے, یا چیزیں اور کمپلیکیٹڈ ہو رہی ہیں؟ دیکھیں, اے آئی آنے سے بہت سارے بینیفٹس ہو رہے ہیں, بہت ساری انڈسٹریز بند بھی ہو رہی ہیں, بہت ساری چیزیں اس کا نقصان بھی ہے. دونوں پہلو ہیں ہر ٹیکنالوجی آنے سے. ان ای کامرس اے آئی از ویری بینیفیشیل. اس طرح میں نے آپ کو بتایا ہم نے ای ٹیپس بنایا, تو ای ٹیپس میں اے آئی ہے نا کہ جو کہ ہیومن آپریشن سارے آٹومیٹ کر دیتی ہے, آپ کی ریٹرن ریشو کم کر دیتی ہے, آپ کے بزنس میں امپیکٹ لے کے آتی ہے. اب یہ اے آئی کا ایک بہت بڑا بینیفٹ ہے. ای ٹیپس اے آئی کے بیس پہ بنا ہوا ہے, تو اے آئی بینیفٹس دے رہی ہے آپ کو. اسی طرح آپ ایڈس پر چلتے ہیں تو ایڈس بہت زیادہ ٹارگیٹنگ, بہت ساری کمپلیکسٹی کا شکار ہوتی تھی میٹا ایڈس, ٹک ٹاک ایڈس, مگر اب وہ بہت حلوہ بن گئی ہیں کیونکہ اے آئی آ گیا. اے آئی نے اس کو آٹومیٹ کر دیا. اب آپ نے ویڈیو ڈالنی ہوتی ہے, ڈسکرپشن لکھنی ہوتی ہے, وہ خود ہی ٹارگیٹ کرتا ہے. تو اے آئی آنے سے ان ای کامرس انڈسٹری بہت سارے بینیفٹس ہوئے. کسٹمر سپورٹ پہ پہلے 10 بندے بیٹھے ہوتے تھے, آدھے زیادہ کیوریز اے آئی ہینڈل کر لیتی ہے. صحیح بات, وہاں بھی کاسٹ کٹنگ ہو رہی ہے. بالکل. اچھا, آپ بھی اس کو ہم کمپیئر کرتے ہیں انفلوئنسر سے. ایک بندہ کہتا ہے کہ جی ایڈز کا فائدہ ہے, کرنا ہے. آپ نے کیا دیکھا ہے انفلوئنسر کی پاور کو؟ انفلوئنسر ظاہری بات ہے کیٹیگریز ہیں کہ آپ کیسا فیس اٹھا رہے ہیں, درمیان والا کر رہے ہیں, یا بس پی آر بھیجے جا رہے ہیں اور پی آر کے اوپر آپ کو سیل آ گئی تو آ گئی, نہیں تو بس چھٹی, آپ کے پیسے ضائع ہو گئے. آپ کیا ریکمینڈ کرتے ہیں سننے والے کو کہ ای کامرس برانڈ ہے, ایڈس لاتا رہے یا انفلوئنسر کی طرف بھی سوچے؟ دیکھیں, اب انفلوئنسر کی طرف اس کو جانا پڑتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایڈس کے لیے اس کو کانٹینٹ چاہیے. اب کانٹینٹ پہلے ہوتا یہ تھا کہ جب 2-3 قسم کے کانٹینٹ کی ٹائپس ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے کہ بہت پروفیشنل شوٹ ہوا ہوا کانٹینٹ ہوتا ہے, پھر ایک ہوتا ہے کہ یو جی سی ٹائپ کانٹینٹ ہوتا ہے, پھر ایک آتا ہے کہ آپ نے ریویوز ٹائپ ویڈیوز بنوا لی. اب اگر ہم دیکھیں تو سب سے زیادہ جو ایڈس پہ کانٹینٹ چلتا ہے وہ یو جی سی ٹائپ چلتا ہے, یوزر جنریٹڈ کانٹینٹ. کیونکہ جو آپ کا کسٹمر ہوتا ہے وہ فیل کرتا ہے, وہ ایکسپیرینس کرتا ہے, اس کو وہ پرابلم اور وہ سولوشن فیل ہو رہا ہوتا ہے. تو اب یو جی سی کانٹینٹ سب سے زیادہ بیسٹ بناتے ہیں انفلوئنسرز. تو آپ اگر انفلوئنسر مارکیٹنگ ایک بہت میجر پارٹ ہے. اگر آپ صرف میٹا ایڈس پہ ہی فوکس کرتے ہیں نا, آپ انفلوئنسرز کی ویڈیوز پھر بھی آپ کو ریکوائرڈ ہوتی ہیں. پہلے ہوتا یہ تھا گرافیکل پہ بزنس چل جاتا تھا, اتنا انفلوئنسر کا وہ نہیں تھا. اب انفلوئنسر کے بغیر آپ برانڈ چلانا ممکن نہیں ہے. اب آپ کو برانڈ چلانے کے لیے انفلوئنسر چاہیے ہی چاہیے. آپ کو انفلوئنسر اس شکل میں ہوا کہ وہ آپ اپنی ویڈیو شوٹ کروا رہے ہوں گے اس سے, یا وہ اپنے پیج پہ لگا رہا ہوگا. کسی صورت میں انفلوئنسر ریکوائرڈ ہے. وداؤٹ انفلوئنسر یو کین ناٹ رن این ای کامرس برانڈ ان پاکستان, میرا خیال ان دا ورلڈ.
اور اس پہ آپ کیا سمجھتے ہیں, کیونکہ آپ نے خود بھی جو ہے نا وہ اچھے نام لیے, اس سے فائدہ آس پاس مارکیٹ میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ کڑوا گھونٹ بھر کے ایک ہی دفعہ ہی لے لے یا پھر نیچے سے جائے؟ نہیں, نیچے سے جانا چاہیے. مطلب مثال میں کہوں کہ اگر آپ ایک بڑا انفلوئنسر لینا ہو ایک آپشن, اور ایک ہو کہ 10 ایک میڈیوکر انفلوئنسر لینے کے پرائس برابر ہو, سو آئی وڈ سجیسٹ کہ 10 میڈیوکر والے انفلوئنسر لینے بجائے ایک لینے کے. اور اگر انفلوئنسر کو کنونس کر دیا جائے اپنا پارٹنر بنانے کے لیے, زیادہ بہتر آئیڈیا نہیں ہوگا؟ نہیں, بہت اچھا ہے. اس طرح کے بہت بڑے بڑے بزنسز ہیں, بہت بزنسز ہیں کہ انفلوئنسر کے ساتھ آپ کولیبریشن کر لیتے ہیں اور وہ آپ کر لیتے ہیں. دس از اے پرفیکٹ آئیڈیا. مطلب اگر کوئی آپ نے ای کامرس برانڈ اسٹارٹ کرنا ہے تو آپ کو جو اچیو کرنے میں 3 سال لگیں گے. اف یو آر این انفلوئنسر اٹ ول ٹیک 1 month. یہ فرق ہے. اٹ ول ٹیک 1 month, جس کو 3 سال لگنے اگر آپ کو سکسیزفل ہونے میں ای کامرس میں جو سیلز اچیو کرنی ہے. اف یو آر این انفلوئنسر اور یا انفلوئنسر کے ساتھ پارٹنرشپ برانڈ ہے تو اٹ ول ٹیک جسٹ 1 month. یہ زبردست بات ہے کہ انفلوئنسر کی پاور ہے. جتنا مرضی برا کہتے رہیں کہ اس کے بغیر آن لائن بزنس جو ہے وہ نہیں چلتے, اور یہ انفلوئنسر بھی اب سمجھدار ہو گئے ہیں ایسا ہی ہے نا, بالکل. تو اس لیے آپ دیکھ رہے ہوں گے جو پچھلے سال جو ریٹ تھے وہ اب وہ نہیں بڑھ گئے. ایسا ہے, وہ فری میں چیزیں بانٹتے رہے, اس کا کام نہیں کرتا ایسا ہی ہے. یو جی سی کا تو ریٹ ہی ڈفرینٹ ہو گیا, اور پوری ایک انڈسٹری جو ہے نا پچھلے کچھ سالوں میں ڈیولپ ہوئی ہے. اس کی وجہ سے ای کامرس پھر میں بھی کمپٹیشن بڑھ گیا ہے. پھر جیسے کہ آپ کو چیز بیچ رہے ہیں, میں دیکھتا ہوں بھائی, مجھے ظاہری بات ہے میں آپ کو جانتا ہوں 3 سال میں بھائی یہ اتنی سیلز نکالتا ہے, کل کو میں بھی جو ہے نا وہ بٹن دباتا ہوں اور میں بھی شروع کر دیتا ہوں. یہ کمپٹیشن کا تھریٹ آپ کو کیسے آپ ٹیکل کرتے ہیں بزنس میں؟ دیکھیں, بزنس میں کمپٹیشن ہمیشہ آتا رہتا ہے, مگر آپ کو ہر دن ایوالو کرنا ہوتا ہے, اپنے آپ کو روزانہ بہتر کرنا ہوتا ہے, ہر سائز, ہر جگہ سے, ہر ٹیکنالوجی کے سائڈ سے. کیونکہ اگر آپ اپنے آپ کو امپروو نہیں کرتے تو پھر مسئلے آتے ہیں. نوکیا کی بڑی ایگزامپل ہے دنیا میں کہ نوکیا نے خود کو ایوالو نہیں کیا. اگر وہ کر لیتا وقت کے ساتھ تو وہ آج دنیا کا سب سے بڑا پلیئر تھا. بالکل ہوتا. ایپل نے اپنے آپ کو ایوالو کیا ٹیکنالوجی کے لحاظ سے, ہر لحاظ سے. اگر آپ دیکھیں مارکیٹنگ کے لحاظ سے, ہر برانڈ اپنے آپ کو ایوالو جو کرتا رہتا ہے نا, اس کو فرق نہیں پڑتا. مثال میرا ایک کمپٹیشن ہے, اس نے ایک چیز نکالی, میں نے فیچر نکال دینا. ایک ایگزامپل ہے دنیا میں کریم اور ان ڈرائیو کی, آپ کے بالکل سامنے ہے. کریم پاکستان میں کتنا چلا کرتی ہے, بالکل. ایک کمپیٹیٹر آیا ان ڈرائیو, اس نے ایک فیچر نکالا, اس نے کہا کہ آپ اپنی پرائس مرضی کی ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں اور ایگزیکٹ پرائس ہوگی, کیونکہ مارکیٹ کی پرابلم تھی, بڑی میجر پرابلم تھی, نے سالو کی. اب اس کے لیے کریم کو صرف ایک چھوٹا سا کام کرنا تھا, وہ فیچر ایڈ کرنا تھا, تو کریم ڈسرپٹ نہ ہوتی. یہ میری ذاتی رائے ہو سکتا ہے, کوئی اور بھی وجہ ہو, بٹ اب کریم پاکستان بند کر کے چلے گی. ان ڈرائیو سب سے بڑا شیئر ہولڈر ہے اس ٹائم پاکستانی مارکیٹ کا, جو کہ ان ڈرائیو اور کریم کا کمپیریزن بھی نہیں ہوتا تھا. لوگ کریم پہ ٹرسٹ کرتے تھے, ان ڈرائیو پہ ٹرسٹ نہیں کرتے تھے, نئی تھی. بٹ ایک میجر پرابلم اس نے سالو کی کہ آپ اپنی پرائس اپنی مرضی, اور ہوتا کچھ بھی نہیں ہے, وہ بھی صرف ایک آپ کو اس نے پاور دے دی کنزیومر کو. ورنہ پیسے جو کریم لے رہی تھی وہ اس نے لینے ہیں, پاور دے دی, پاور سے ایک فیچر ہو گیا, ایڈوانس فیچر بلڈ کر لیا. یہی کریم اگر اسی ٹائم اڈاپٹ کر لیتی, کریم نے بعد میں اڈاپٹ کیا بھی صحیح, مجھے جہاں تک یاد ہے کہ کریم نے اڈاپٹ کیا بھی صحیح, بٹ وہ لیٹ ہو گئے جب تک وہ مارکیٹ شیئر لے چکی تھی. بالکل ایسا ہی ہے, اور یہاں پر اس سے بات ثابت ہوتی ہے کہ ہم پیسوں کو کتنا زیادہ فوکس کرتے ہیں, کہ سائیکولوجیکلی صرف چینج کیا اس نے چیزوں کو, کہ بھئی 4 بندے 4 پیسے مانگ رہے ہیں تو آپ سلیکٹ کر لو اس میں سے. تو وہاں پر حالانکہ وہ 3 کی اسکرین میں آ رہا ہوتا ہے, وہ تینوں آپ کے تک پہنچ رہے ہوتے ہیں, کہانی وہی چل رہی ہوتی ہے, پر کیونکہ سائیکولوجی چینج ہوئی تو وہ آ گیا یہاں پر, لوگوں کو ٹرینڈ چینج کر دیا. حالانکہ دنیا میں کریم چل رہی ہے ابھی بھی, اور صحیح چل رہی ہے, اوبر اسی پیٹرن پہ چل رہی ہے, پر یہاں پر سائیکالوجی چینج ہوئی. اب ہو سکتا ہے ٹمپریری ہو, کل کو کوئی اور نئی چیز آ جائے گی. تو یہ ساری چیزیں تھیں. تھینک یو ویری مچ نافع, آپ نے آج جو ہے وہ میری آڈینس کو نوازا ای کامرس سے. اس سارے چیزوں میں جو مسئلے مسائل آتے ہیں, ہوپ فلی آپ نے جو ہے وہ آپ کی بہت ساری چیزیں کلیئر ہوئی ہوں گی. پر اگر ابھی تک آپ کا کوئی کوشچن رہ گیا تو پھر آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں, اور جانے سے پہلے پھر آپ چیک کر لیں گے کہ آپ سبسکرائب کیا ہوا ہے, فالو کیا ہوا ہے فیس بک پر بھی اور انسٹاگرام پہ. تو ملاقات ہوتی ہے آپ سے جلدی. تھینک یو ویری مچ, اللہ حافظ.